बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परी ज़ात जो लिखा है हाशिम नदीम ने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम एपिसोड आपको बर वक्त मिलती रहें। रूमी कहता है कि तुम्हारा मकसद मोहब्बत की तलाश में भटकना नहीं, तुम्हें तो बस इन दो तमाम रुकावटों को खोजना है जो तुमने खुद अपने अंदर इस मोहब्बत के ख़िलाफ़ खड़ी कर रखी हैं। मैं भी शायद अपने अंदर की रुकावटें खोज लेता अगर मुझे मज़ीद कुछ देर इस बेहोशी के समंदर में गर्क रहने का मौका पाता, मगर कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रहा था। परिज़ात, होश में आओ, हम यहाँ से कूच कर रहे हैं। मेरी चुंधियाई हुई आँखों ने फ़िरोज़ खान का धुंधला सा ह्योला देखा जो मुझ पर झुका मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चंद लोगों की बनूती के बाद मैं एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। मैं अनेक्सी में अपने कमरे के बिस्तर पर मौजूद था। फ़िरोज़ ने मेरा चेहरा थपथपाया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब कुछ दिन के लिए किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। हम लोग बाहर गाड़ियों के करीब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर की तेज़ धूप ढल रही थी, मतलब मैं पूरा दिन बेसुध पड़ा रहा था। मेरे सर में अभी तक दर्द की टीसें उठ रही थी। हाथ लगाकर देखा तो पट्टी बंधी हुई थी। खड़े होते हुए मुझे एक ज़ोरदार चक्कर आया और मैंने जल्दी से पलंग की पायती को पकड़ लिया। कुछ देर तक सुर्ख और सियाह दायरे मेरी आंखों के सामने रक्स करते रहे और फिर मैं अपने डोलते कदम संभाल कर रखता हुआ बाहर निकल आया। पोर्च में तकरीबन सभी गाड़ियां रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। सारा घर साए साए कर रहा था। ये इमारतें मकीनों के बिना कितनी वीरान हो जाती हैं। शायद इंसान दुनिया का सबसे बड़ा जादू टोना है। लोगों को तो अपनी आदत आदि बनाता ही है। ये घर, दीवारें और मकान भी इसके सहर से बच नहीं पाते। मेरे गाड़ी में बैठते ही फ़िरोज़ खान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बाकी सारी गाड़ियां भी हमारे पीछे चल पड़ी। मालिक कहाँ हैं? फ़िरोज़ मेरा सवाल सुनकर कुछ देर खामोश रहा। वो हैं, घर पर ही रहेंगे 3 दिन। मालकन के सोने के बाद हम भी वापस चले जाएंगे। घर। मेरे अंदर कोई दिल नुमा चीज़ बहुत ज़ोर से टूटी। बड़े ज़ोर का छनाका हुआ। एक हल्की सी आस जो मेरे सीने में किसी फांस की तरह अटकी हुई थी, फ़िरोज़ ने एक झटके में ही से खींच कर बाहर निकाल दिया। कुछ तीर जिनके दो मुंह से सिरे आगे की जानिब से बाहर को मुड़े होते हैं, इनका जिस्म में पेवस्त होना इतने तकलीफ दे नहीं होता जितनी अजियत इस तीर को जिस्म से बाहर खींच कर निकालने में होती है। जाने मैं क्यों ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि बहरोज़ करीम ने लुबना को माफ़ कर दिया होगा, मगर अफसोस हमारे आसपास हमारी उम्मीदें अक्सर दगा दे जाती हैं। फ़िरोज़ ने मुझे बताया कि रात को करीबी पुलिस स्टेशन में हर बहरोज़ के ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जैसे ही इसकी मालकन लिफ्ट से बाहर निकली, एक नौजवान ने इसकी मालकन पर हमला कर दिया और नौजवान के पिस्तौल से निकली गोली लैला के सीने में पेवस्त हो गई। ड्राइवर की जवाबी गोली से नौजवान भी वहीं ढेर हो गया। लैला के सीने में पेवस्त गोली जिस पिस्तौल से निकली थी वो बिना लाइसेंस था और नौजवान के हाथ में दबा पाया गया था। ड्राइवर का पिस्टल लाइसेंस वाला था जो ड्राइवर ने रिपोर्ट के साथ ही थाने में जमा करा दिया था और इस वक्त ड्राइवर पुलिस की हिरासत में था। बहरोज़ ने हम सबको एहतियातन यहाँ से मुंतकिल करवा दिया था ताकि में से कोई पुलिस की नज़रों में ना आ सके। पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी हुई थी कि आखिर मरने वाले इस नौजवान का मकसद क्या था। बहरोज़ ने पुलिस के सामने शक जाहिर किया था कि मरने वाले वलीद का ताल्लुक़ इसके ख़िलाफ़ कारोबारी तबके से हो सकता है। बहरहाल जो कुछ भी था, ये तफ्तीश अब लंबी चलने वाली थी, मगर मैं इन सब बातों से लाताल्लुक़ अपने आप में ही गुम बैठा। सिर्फ लैला के बारे में सोचता रहा। लैला सबा ने ऐसा क्यों किया? ये मोहब्बत इंसान को जानलेवा हद तक निडर बना देती है। आखिर किस चीज़ की कमी थी लैला को? हुस्न, सूरत, शक्ल, दौलत, मर्तबा, इज़्ज़त। क्या मोहब्बत इन सब नेमतों से अलग कुछ
سوا مانگتی ہے۔ شاید محبت کی ضروریات اور محبت کی دنیا ہماری ان سب عارضی خواہشات اور دکھاوے کی دنیاؤں سے بہت بلند، بہت جدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ہفتے تک کسی اور کوٹھی میں منتقل بلکہ مقید رہے۔ پابندی اور اکتاہٹ گزرتے وقت کو بہت طویل بنا دیتی ہے، مگر جیسے تیسے وہ ایک طویل ترین ہفتہ بھی گزر ہی گیا۔ 8ویں دن ہم پھر سے بہروز کے محل میں موجود تھے، مگر بہروز اب وہ بہروز نہیں تھا جسے میں نے 8 دن پہلے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر میں اندر سے لرز سا گیا۔ وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکنی میں بیٹھا دور خلاؤں میں کچھ گھور رہا تھا۔ آ گئے تم لوگ، اچھا کیا، مگر کچھ دنوں تک اب ذرا محتاط ہی رہنا، معاملہ تازہ ہے۔ فیروز سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیت پلٹ گیا، مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور تنہائی پاتے ہی میں نے براہ راست پوچھ لیا، آپ نے انہیں مار کیوں دیا؟ آپ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر بہروز اب بھی گم سم تھا۔ محبت کرتا تھا تبھی تو مار ڈالا۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی، مگر کیوں؟ آپ انہیں طلاق دے کر فارغ بھی تو کر سکتے تھے، جان بخشی بھی تو ممکن تھی ان کی، آپ کے ساتھ نہ صحیح مگر کم از کم زندہ تو رہتی۔ بہروز نے میری طرف دیکھا، میری نظر جھک گئی۔ اتنا ظرف نہیں تھا مجھ میں پری ذات۔ کبھی کبھی محبت ہمیں بہت خود غرض، بڑا کم ظرف بنا دیتی ہے۔ جو لوگ محبت میں قربانی، اثار اور بانٹ دینے کے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ سارے۔ محبت شدید نفرت سے بھی زیادہ کمینہ اور خود غرض جذبہ ہے، اور جن کی محبت میں لالچ، خود غرضی اور سب کچھ پا لینے کی ہوس نہیں ہوتی، سمجھ لو ان کی محبت میں نرا کھوٹ ہے۔ بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی تھی، یا پھر شاید آج اسے دل کی بات سنانے کے لیے کسی سامع کی ضرورت تھی۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں بخش دیا آپ نے؟ میرا جرم بھی تو کچھ کم نہیں تھا، مجھے بھی وہیں مار ڈالتے۔ بہروز اب بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ ہاں، تمہیں بھی مار دیتا اس وقت۔ بس تمہاری آخری خواہش نے ہاتھ روک دیا میرا۔ کیوں خود سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مرد کی شخصیت صرف اس کے چہرے سے مکمل نہیں ہوتی، یہ سب لوئر مڈل کلاس طبقے کی محرومیاں ہوتی ہیں۔ مرد دولت، اختیار، طاقت اور رتبے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ چہرہ، وجاہت وغیرہ غیر فلم اسٹاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپنوں کے شہزادے صرف ماڈلز میں پائے جاتے ہیں۔ اصل دنیا میں تمہارے چہرے کہیں زیادہ کرخت ہے پری ذات۔ میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ یہ بات کبھی مجھے لبنہ کی ماں نے بھی کہی تھی۔ اب میں بہروز کو کیا بتاتا کہ دنیا سے خود چاہے کتنی بھی کرخت اور شفاق کیوں نہ ہو، اسے بدلے میں ہمیشہ سپنوں کے شہزادے ہی درکار ہوتے ہیں۔ پھر اچانک بہروز کو کچھ یاد آیا۔ ہاں، مگر تمہیں خودکشی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ تم جانتے تھے کہ وہ عورت تمہاری جان کے در پہ ہے اور سارے الزام تمہارے سر ڈال کر اپنی آئی قضا تمہارے اس سے منتقل کرنا چاہتی ہے، پھر بھی تم نے اس کے لیے جھوٹ بولا، اس لیے کہ آپ کے نوکروں اور دیگر عملے کے سامنے آپ کے گھر کی عزت رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لیلا مالکن نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ اپنی سہیلی رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں، اپنی تنہائی سے گھبرا کر، ورنہ میں کبھی آپ سے نہ چھپاتا۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، اس کے لیے تمہیں بیوقوف بنایا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال تم نے اپنی زندگی کے بدلے میری عزت بچانے کا سوچا، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تمہاری ذمہ داریاں آج سے بدل گئی ہیں، جاتے ہوئے فیروز سے ملتے جانا، اور ہاں، اب تم نیکسی میں ہی رہو گے۔ بہروز کے کمرے سے نکل کر میں نیکسی میں واپس آ گیا۔ اگلے روز فیروز نے مجھے اس آراستہ دفتر میں پہنچا دیا۔ یہ آج سے تمہارا ہے، مالک نے تمہیں مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ باہر بیٹھا عملہ تمہیں سارا کام سمجھا دے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا دفتر ہے اور سارا عملہ آج سے تمہارے ماتحت ہوگا۔ میں حیرت سے فیروز کو دیکھتا رہا۔ فیروز نے میرے چہرے پر لکھے سوال پڑھ لیے اور مسکرا کر بولا، تم بہت جذباتی ہو مگر وفادار ہو، اور مالک وفاداروں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تمہیں اب کچھ عرصے تک اس کمپنی کا کام دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری جذباتیت کسی بھی موڑ پر ہمارے لیے کوئی نیا بکھیڑا نہ کھڑا کر دے، لہٰذا فی الحال تمہیں کسی خطرے والے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔
ویسے بھی دبئی کی پولیس اب 24 گھنٹے ہم سب پر نظر رکھ رہی ہے۔ یہاں کا قانون سب کے لیے یکساں اور بہت سخت ہے۔ تمہیں بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ فیروز اپنی بات ختم کر کے چلا گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں کھڑا اس عالیشان دفتر اور بڑی سی میز کے پیچھے رکھی اس چمکتی ہوئی سیاہ کرسی کو دیکھتا رہا۔ کل کی ایک غریب بستی کا پری ذات آج دبئی کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا مینیجر تھا۔ میں نے کرسی کی بے داغ سطح پر ہاتھ پھیرا اور اس پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اسے گھما کر 12ویں منزل پر واقع اپنے دفتر کی بڑے بڑے شیشے کی کھڑکیوں سے دبئی شہر کی گہما گہمی کا نظارہ کیا۔ اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پرانا راز بھی منکشف ہوا کہ ان اونچی آسمانوں سے باتیں کرتی عمارتوں کے کمرے میں بیٹھے لوگوں کو زمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے، حقیر اور کیڑے مکوڑے جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرے دن رفیق اچانک ہی بنا بتائے کسی کام سے دبئی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاچھتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا۔ مجھے مینیجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا۔ میں نے چپراسی سے چائے یا کافی لانے کو کہا اور رفیق کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ اب کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی گم بیٹھے رہو گے؟ رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس حلق سے نیچے انڈیل لیا۔ پری ذات پیارے، سچ بتاؤ، تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے؟ میں نے گہری سانس بھری۔ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے۔ مگر میرے جواب سے رفیق کی تشفی نہیں ہوئی۔ دیکھو پری ذات، میں جانتا ہوں کہ بہروز مالک کے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کسی ایسی گرہ میں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے۔ میں تمہیں چپ چاپ دبئی سے پار کروا سکتا ہوں۔ ایک دوست ہیں میرے لانچ والے، کسی کو تمہارے فرار کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا۔ مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے۔ بولو، خود مجھے اپنے آپ سے فرار کرا سکتے ہو؟ ہے کوئی ایسی لانچ، بحری جہاز یا اڑن کھٹولا جو مجھے خود میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے؟ رفیق کی پلکیں نم ہو گئیں اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکا۔ میرے دن اور رات پھر سے اسی یکسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بہت بیزار رہتا تھا۔ البتہ پیانو سے میری دوستی پکی ہو چکی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد مارتھا نے محل میں آنا بند کر دیا تھا، مگر میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھنیں بکھیرنا خوب جانتی تھیں۔ بہروز کریم کو اب زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا، خاموش، کھویا کھویا اور گم سم سا۔ اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کے دستخط لینے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں دکھائی دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں مالک؟ ہاں، کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کی کوشش کر دیکھتا ہوں، حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب بیکار جائے گا۔ پہلا شام کے جہاز سے لندن فلائی کر گیا اور میں رات گئے تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں، رشتے، ناطے، دوستیاں، دشمنیاں، مذہب اور حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھی، تو پھر صرف ایک محبت کو یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے؟ کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا، صرف یادیں بھلانے کا مختار بنا دیتا۔ میری توقع کے مطابق بہروز زیادہ دن باہر نہیں رہ سکا اور ٹھیک ہفتے کے بعد واپس آ گیا، مگر اس کے واپسی کی وجہ کچھ اور تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ جب فیروز نے مجھے خبر دی کہ اس ترک نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور بہت جلد دبئی پہنچ کر پھر سے لبنہ صبا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کی نئے سرے سے تفتیش شروع کر دینا چاہتا ہے، اور پھر ٹھیک 3 دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بہروز کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے۔ بہروز کے چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا، مگر فیروز مجھے کافی پریشان دکھائی دیا۔ رات کو بہروز نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبئی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی ضمانت ہو چکی تھی اب اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے۔
اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہوں، کیونکہ دبئی پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں پھر بہروز کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو سارے گڑھے مردے ایک ساتھ ہی اکھاڑنا شروع کر دیں، کیونکہ اب تک بہروز اتنا محتاط رہا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں اور فیروز وہاں رہ گئے۔ باقی تمام ممبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بہروز کو سنا دیا کہ ایسے مشکل وقت میں بہروز کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ واقعی بہروز نے اپنے ارد گرد بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے۔ فیروز نے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا، ہم سب یہیں رہیں گے، مگر آپ کو فوراً یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے۔ ان حالات میں انڈیا یا پاکستان ہی بہتر ہوگا۔ میں آج رات ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں۔ ابھی سمندر میں ہمارے وفاداروں کی کمی نہیں ہے، وہ رات کے بعد آپ کو محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے۔ بہروز نے اطمینان سے فیروز کی پوری بات سنی۔ کبھی کبھی روشنی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے۔ فیروز خان، تم پر ذات کو لے کر کس طرف نکل جاؤ گے، اس کے ہاتھ ابھی صاف ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتھی کر کے دھر لیا جائے۔ بہروز کریم کا لہجہ حتمی تھا۔ فیروز مایوس سا وہاں سے پلٹ گیا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میرے عقب میں بہروز کی آواز آئی، جب کوچ کرنے کا وقت آئے تو خدمت کرنا چلے جانا، تو ضد مت کرنا، چلے جانا۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ بہروز نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا، اسے رکھ لو، برے وقت میں کام آئے گا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو اتنا حقیر مت جانو۔ یہ دنیا میں مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے، مگر جو سینہ تان کا اس کے سامنے کھڑا ہو جائے یا اس دنیا کو للکارے، اسی کو سلام کرتی ہے۔ دنیا کو للکارنا سیکھ لو پری ذات۔ محبت زندگی کی پہلی یا آخری ضرورت نہیں ہوتی، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو۔ تمہارے پاس دل کو بہلانے کا ایک عذر تو موجود ہے۔ کسی کی محبت تمہارے مقدر میں نہیں، مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے۔ محبت پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر یہ رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے حیرت سے بہروز کی طرف دیکھا۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ لیلا صبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فیروز سے بہروز کریم کو دبئی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے ارد گرد راستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی ہے۔ فیروز نے ایک حتمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بہروز کریم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک 3 دن بعد ہم سب کارندے بہروز بڑی لانچوں میں بینکاک یا کسی اور جانب نکل جائیں گے۔ ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بہروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث بے قید فائدہ رہے گی۔ فیروز خان کو اب ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ، ان سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا تھا۔ اس نے ہمارے فرار والی رات ہی محل میں بہروز کی سالگرہ کا جشن اور پارٹی منعقد کرنے کا ڈھونگ رچایا۔ شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے۔ طے یہ پایا کہ شام کا اندھیرا ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے والی ہوگی، فیروز خان بہروز اور چند دیگر کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا۔ تب تک میں اور دیگر عملہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف رہیں گے، اور موقع ملتے ہی ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تیسرے دن شام سے ہی محل میں ہلچل سی مچنے لگی۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ پہرہ کافی سخت ہے، اس لیے انہیں اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی۔ فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا، ٹھیک ہے، یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو۔ بہروز ابھی اپنی خوابگاہ میں تھا۔ میں نے اس کے ڈرائیور کو بہروز کی خاص گاڑی لگانے کا کہا، اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے لاؤنج میں پڑے بہروز کے سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا۔
ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سمت پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ محل کے دربانوں نے بھی کھٹ سے سلام جڑ دیے۔ شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے معاملات سے مانوس اور آشنا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذاتی اشیاء، اوقات کار اور عادات ہماری پہچان بن جاتے ہیں اور خود ہم اس پہچان میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ بہروز کی مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چراکی جیپ ہماری تعاقب میں چل پڑی۔ ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کارآمد تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا اور ہم 3-4 گھنٹے تک دبئی کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر بے مقصد دوڑاتے رہے۔ تعاقب میں آنے والی جیپ کو ہم نے برابر یہی تاثر دیے رکھا جیسا ہم اس کے تعاقب سے جان چھڑانے کے لیے بار بار کار کی رفتار تیز کر رہے ہیں۔ پرانی انگریزی جاسوسی فلموں میں نے ایسے مناظر بار بار دیکھ لیے تھے، مگر تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی میں کبھی یہ مناظر حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ شاید قدرت نے انسانی ذہن کی اڑان وہاں تک رکھی ہے جہاں تک اس جہاں ناتمام میں ممکنات کی حد ہو، ورنہ یہ مصنف اور رائٹر اور فلم کار وہ سب کچھ سوچ اور لکھ لیتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ پیش نہ آیا ہو۔ یہ تخلیق کیا ملا ہے جو انہونی کی بھی ہونی کر کے لکھتا ہے۔ مگر میرا پیچھا کرنے والی جیپ میرا تخیل نہیں تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بہروز، کریم اور دیگر ساتھی محل سے نکل کر ساحل تک پہنچ گئے ہوں گے، تب میں نے ڈرائیور کو گاڑی محل کی طرف دوڑانے کا کہا۔ میری توقع کے مطابق فیروز خان اب سب کو لے کر نکل چکا تھا۔ مہمانوں کی بھیڑ نے کار اور آتے دیکھی تو سب ہماری طرف لپکے۔ میں نے بمشکل ان سے معذرت کر کے مالک کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ لوگ تب تک عشائیہ تناول فرمائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان مہمانوں میں سے کچھ کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ضرور ہوگا، مگر مجھے بہرحال ان کا یہ محرم آخر وقت تک رکھنا تھا۔ بہروز ضروری کام نمٹا کر ابھی آتا ہوگا۔ کہتے ہیں تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں۔ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ میں بھی اس پارٹی کے ہجوم میں تنہا کھڑا محفل کو برخاست کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اچانک محل کے گیٹ پر بہت سی گاڑیوں اور مخصوص سائرن کا ایک شور سا اٹھا۔ چند لمحے بعد دبئی پولیس کا ایک بڑا افسر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا انداز اس کے عہدے سے کہیں زیادہ تحکمانہ تھا۔ تمہارا مالک بہروز کریم کہاں ہے؟ بس آتے ہی ہوں گے مالک۔ افسر مخصوص عربی لہجے کی انگریزی میں گرجا، ہمارے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ میں نے سادگی سے جواب دیا، جب وہ واپس آئیں تو گرفتار کر لیجیے گا۔ مہمان یہ سارا معاملہ دیکھ کر دھیرے دھیرے چھٹنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد اس افسر کا ماتحت باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے افسر کے کان میں کچھ کہا۔ افسر کی بھویں تن گئیں اور وہ غصے سے میری طرف پلٹا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس پولیس افسر نے اپنے ماتحت سے عربی میں کچھ کہا اور پھر میری طرف پلٹا۔ میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں۔ تمہارا مالک اور دیگر ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ فی الحال تم پر کوئی واضح الزام نہیں ہے، مگر شک کی بنیاد پر تمہیں حراست میں لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں زیادہ دیر نہیں کرتے۔ شاید ہمارے انداز ابھرتے خوف اور وہم کا تقدیر اور پیش آنے والے واقعات سے کچھ خاص اور براہ راست رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لمحے جب مجھے گرفتار کر کے لاک اپ میں پہنچایا گیا تو میں نے اپنے خدشات کے عین مطابق بہروز کریم، فیروز اور دیگر عملے کو چھوٹے چھوٹے حوالات نما کمروں میں نہ پایا۔ بہروز کے قانونی مشیروں اور چوٹی کے وکلا کی ٹیم بھی پولیس حکام کے ساتھ بحث کرتی نظر آئی۔ مجھے بھی ایک لاک اپ میں دھکیل دیا گیا اور میں اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انسان کی ساری بے چینی اور بے قراری اس وقت تک جب تک اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔ جب ہمارے فیصلوں کے لگام مختار دوسرے بن جائیں تو ایک انجانا سا سکون اور ٹھہراؤ
ہمارے وجود کی بے چینی کو گھیر لیتا ہے۔ میرا فیصلہ بھی اب میرے سیاروں کے ہاتھ میں تھا، پھر مجھے بھلا کاہے کی فکر ہوتی۔ اگلے روز میں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے ہال نما کمرے میں جمع کیا گیا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سکون تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کہو پریزاد، نیند کیسی رہی؟ کہتے ہیں مشکلات سے دور بھاگ کر ہم صرف اس مصیبت کے حل سے فیصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، مشکل ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ بہروز کے وکلا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر وہ اس کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رات کو جب لاک اپ میں سناٹا چھا گیا تو میں نے ساتھ والے لاک اپ کی دیوار پر دھیرے سے دستک دی۔ آپ سو تو نہیں گئے مالک؟ کچھ دیر بعد بہروز کی آواز گونجی۔ کسی سوئے ہوئے سے یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ معذرت چاہتا ہوں مالک، میں نے فیصلہ کیا کہ کل عدالت میں قاضی کے سامنے مالکن کے قتل کا اعتراف کر کے جرم اپنے سر لے لوں گا۔ اگر آپ میرے اعتراف کے بعد کوئی اعتراض نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ بہروز نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اس کی ٹھہری ہوئی آواز ابھری۔ بہروز کریم اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ ڈھو سکے۔ تمہارے اس احسان کا بوجھ بہت بھاری ہے پریزاد، اور ویسے بھی ولید کا باپ اس کی لیلا سے پرانی رفاقت کے سارے ثبوت لے کر آیا ہے۔ تم پر یہ قتل ڈال بھی دیے جائے تو دوسری طرف کا کوئی بھی اچھا وکیل بہت جلد سچ کی تہہ تک پہنچ کر اسے عدالت کے سامنے پیش کر دے گا۔ میں نے زندگی میں بہت جرم کیے ہیں، کسی نہ کسی مقام پر تو رسی کو تنگ ہونا ہی تھا۔ تم اطمینان سے سو جاؤ، مجھے اب بہت جاگنا ہے۔ پھر شاید پوری زندگی میں اور بہروز اپنی کوٹھریوں میں ساری رات جاگتے رہے۔ ظاہر ہم دونوں ہی قیدی تھے، لیکن دو قیدیوں میں کتنا فرق تھا۔ ہم میں سے ایک ساری دنیا جیت کر اور جہاں بھر کی نعمتیں سمیٹ کر اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا، اور شاید ہی اس کا کوئی حسرت باقی بچی ہو، جبکہ دوسرا وہ بد نصیب تھا جس کی زندگی ہی میں عمر بھر کا حسرت کا دوسرا نام رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کیا اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کسی عرب شہنشاہ یا امریکی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہونے والے اور کچی بستی میں جنم لینے والے کسی بھی دو بچوں کی تقدیر میں توازن کیسے رکھتی ہوگی یہ قدرت؟ بادشاہ فقیر کے گناہ ثواب برابر کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ پھر چاہے دونوں ہم مذہب ہی کیوں نہ ہوں، آخر اس فرق کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو صلہ یہ نام طے کر رکھا ہوگا۔ اور پروانے کس مقام پر تو اس فقیر کے محروموں کے حساب برابر کیا جائے گا، اور پھر اسے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا۔ اگلے روز عدالت میں قاضی کے سامنے وکلا کی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی بہروز کریم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور ساتھ ہی عدالت سے درخواست کی۔ گرفتار شدہ عملے میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا اس کی مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ ہم سب گم سم کھڑے بہروز کریم کا بیان سنتے رہے۔ میں نے اپنے بیان میں اپنے ہر جرم کا مرکزی کردار خود کو ہی ٹھہرایا۔ فیروز اپنے مالک کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہم سبھی کی پلکیں نم تھیں۔ بہروز کریم کا بیان کسی زندہ انسان کا قرار نامہ نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا المیہ یہ نہیں ہے کہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن بہروز کے بیان کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے جی بھر کے زندگی کو جی لیا ہے، اتنا کیا وہ اس تماشے سے اب چکا ہے۔ کچھ لوگ صدیاں زندہ رہ کر بھی ایک پل زندگی میں نہیں جی پاتے، اور کچھ پل بھر میں صدیوں کا مزہ کشید کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی بھی شخص کی عمر کو سالوں مہینوں میں کیوں ناپتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں شخص 2 پل جیا اور پھر مر گیا، فلاں عمر بھر جیا؟ 1 مہینے کے اندر قاضی نے بہروز کو موت کی سزا سنائی۔ فیروز خان کو بھی اس کی معاونت کے جرم میں زندگی قضا کی سزا ملی۔ چند کو عمر قید ہوئی اور مجھ سمیت کچھ اور نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دیے گئے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو۔ ہمارے ہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے
کہ خود انصاف ہی سزا بن جاتا ہے۔ بہروز کریم نے اپنی ساری دولت جائیداد اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں بانٹ دیا اور آدھا اپنے تمام بچ جانے والے ساتھیوں میں تقسیم کرا دیا۔ میں نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاحی ادارے بھی ہمیشہ کے لیے کچھ کر کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کے زیر اہتمام کر دیے، جو کریم کی سرپرستی میں چلتے تھے اور جن کی کمائی سے ہزاروں ضرورت مندوں کا فائدہ ہوتا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت سخی ہوتا ہے۔ بہروز کریم اگر ظالم تھا تو سخاوت کا یہ معیار اس کی شایانہ شان تھا۔ شاید چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا اور جزا کا یہ نظام خود ہماری رگوں میں سرایت کیے رہتا ہے۔ میں بہروز کریم کے احساسوں کی وصیت پڑھتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے اپنے محل میں پڑا ہوا وہ پیانو میرے نام لکھ دیا تھا اور پھر ساتھ ہی ایک ضمنی نوٹ میں آگے تحریر تھا کہ چونکہ اس پیانو کا وزن بہت بھاری اور زیادہ ہے اور بہروز کریم کو خدشہ ہے کہ اس کی محبوب بیوی کا یہ پسندیدہ پیانو محل سے کہیں منتقل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصلی شکل و حیت کھو نہ دے، لہٰذا وہ جائیداد جہاں وہ پیانو پڑا ہے وہ تمام تر محل اور انیکسی سمیت پریزاد کے نام کی جاتی ہے۔ بہروز جاتے جاتے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا کہ ہم سب کی 7 نسلوں کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے تمام اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ایک معمولی نوکر چپراسی تک کو برابر بانٹا تھا۔ آخری ملاقات کی رات جب ہم سب کارکن اس سے آخری بار مل کر واپس لوٹ رہے تھے تو میں قطار میں سب سے آخر میں کھڑا رہا۔ سب جا چکے تو بہروز نے میری طرف دیکھا۔ تم مجھ سے نہیں ملو گے پریزاد؟ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں تمام ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا اور پھر مجھے سنبھالتے ہوئے بہروز بھی رو پڑا۔ اس آہنی اور فولادی وجود اعصاب کے آدمی کو میں نے پہلی بار نہ موقع لیے سر جھکائے کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں خود کو موت کے منہ میں پھینک دیا؟ آپ کے وکلاء قانونی مشیر اتنے اہل تو تھے کہ آپ کی سزا کم اور عمر قید میں تبدیل کرا دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سزا آپ اپنے لیے خود تجویز کی ہے، قاضی نے تو بس اپنے دستخط ثبت کیے ہیں آپ کے فیصلے پر۔ بہروز نے سر اٹھایا۔ شاید میں لیلا کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا پریزاد۔ نہیں، یہ محبت بڑے بڑے تناور درختوں کو دیمک کی طرح کھا کر ڈھا سکتی ہے۔ یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا۔ میں نے اپنے لیے یہ سزا اس لیے تجویز نہیں کی کیونکہ میں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے خود کو یہ سزا اس لیے دی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، جبکہ میں اس کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں رہا ہوا کہ اب میری واپسی ناممکن ہے۔ یہ راز تب کھلا جب وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ تب میں نے جانا کہ میں بھی اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ اگر مزید زندہ رہتا تو یہ منافقت تھی اور بہروز نے آج تک ہر گناہ کیا ہے سوائے منافقت کے۔ اس نے مجھے آخری مرتبہ بھینچ کر گلے لگایا اور اپنا خیال رکھنا، بہت قیمتی ہو تم، مگر نہ جانے کیوں خود کو اتنا ارزاں کر رکھا ہے۔ میں ایک بار پھر رو پڑا۔ بہروز سے رخصت ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر سپاہی میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ واپسی پر میں فیروز خان کی کوٹھی کے پاس رک گیا اور آہٹ سن کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے نم پلکوں سے اس کا استقبال کیا۔ جا رہے ہو فیروز؟ وہ دکھ سے مسکرا دیا۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا۔ مالک کے ساتھ ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ میں نے اس کی زندگی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی تھی۔ دعا کرو کہ کل مجھے اس سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ورنہ میں اوپر جا کر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے فیروز کا کاندھا تھپ تھپایا۔ تم سے بڑھ کر وفاداری اس دنیا میں بھلا کسی اور نے کیا نبھائی ہوگی؟ بے وفا تو ہم سب ہیں جنہیں تم یہاں تنہا کسی آسرے کے بغیر چھوڑے جا رہے ہو۔ کہاں ملے گا اب مجھے تم جیسا سچا اور وفادار دوست؟ فیروز مسکرایا۔ پاکستان میں میرا ایک بھائی ہے، کبیر خان، ضرورت پڑے تو اسے اپنے پاس بلا لینا، ہم دونوں ایک ہی خون ہیں۔ اب تم جاؤ پریزاد، مجھے اب آخری عبادت کرنی ہے، شاید یہ آخری سجدہ ہی وہاں کام آ جائے۔
ورنہ اونگ تو بس رائے کہاں گئی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے وہاں سے چلا آیا۔ بہروز اس کے وفادار فیروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفنا دیا گیا جہاں انہوں نے عروج کی آخری منزل سر کی تھی اور جہاں وہ ایک ساتھ زوال پذیر ہو گئے۔ بہت دنوں تک تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ غم کی شدت شاید ہماری قوت گواہی بھی سلپ کر لیتی ہے۔ میں گھنٹوں بڑے ہال میں گمسم بیٹھا اس بڑے سفید پیانو کو دیکھتا رہتا جسے کبھی لیلا صبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی۔ شاید اس کی نازک انگلیوں کے نشانات بھی ابھی تک اس پیانو کے سروں پر ثبت ہوں گے۔ میرا جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ لگا کر اس کے نشان مٹا دوں۔ پھر ایک شام مارتھا واپس آ گئی اور مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ انگلینڈ میں اپنی ستیلی ماں کے پاس پرسے کے لیے گئی ہوئی تھی جب وہ ساری یہ واردات ہوئی۔ میں نے مارتھا کو پھر سے کام پر رکھ لیا اور اسے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی۔ جانے کیوں وہ مجھے اس محل اور لیلا صبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی واپس بلا لیا مگر اس نے محل میں منتقل ہونے سے معذرت کر لی۔ نہیں پیارے، یہاں پر تو ہی سجتا ہے۔ مالک یہ سب کچھ تیرے نام کر کے گئے ہیں، مجھے اسی فلیٹ میں رہنے دے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط تمہیں میری بھی ماننی ہوگی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا۔ کیسی شرط؟ میں نے دروازے سے ایک چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم ہمیشہ یہاں ایک بہت اچھا پاکستانی ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے تھے، یہ تمہارے ریسٹورینٹ کی چابی ہے۔ رفیق کچھ دیر تک ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ تو صرف نام کا ہی نہیں، دل کا بھی پریزاد ہے۔ بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ دولت ایک ایسا مقناطیس ہے جو صرف دولت کے لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بہروز کے شروع کیے گئے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے، وہ پیسہ کھینچنے کے ایسے ہی مقناطیس تھے۔ میرا کام صرف اشارہ تھا کہ میں اپنے مینیجر کی بتائی ہوئی اسکیموں میں پیسے لگاؤں اور پھر ہفتوں بیٹھ کر اس سے حاصل ہونے والا منافع گنتا رہوں۔ اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں استاد مستانہ کے ورکشاپ پر دن کے گھنٹوں میں کر لیتا تھا، یا پھر شاید ان امیروں کو بیٹھ کر یوں دولت گننا بھی محنت ہی لگتی ہو۔ لیکن میں اس جمع تفریق کے کھیل سے چند مہینوں میں ہی اکتانے لگا۔ دولت مند کا دولت خرچ کرنے کا سلیقہ آنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہی دولت اس کے لیے سزا بننے لگتی ہے۔ میرے مینیجر مجھے روزانہ پیسہ کمانے کے نت نئے گر بتاتے اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو وہ پارٹی کرتے اور جشن مناتے۔ مجھے اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ میں اکتاہٹ سے ان کی دماغی عرق ریزی کے نتیجے سنتا تھا۔ انہی دنوں اسپین کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر منظور کر لیا۔ میں سفر سے بہت کتراتا تھا اور میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں جانا نہ پڑے، مگر کچھ اس صورتحال میں کہ مجھے بارسلونا جانا ہی پڑا۔ اور یہ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے، ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسان کو پل بھر میں اربوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایگزیکٹو کلاس میں سب سے اونچی تقسیم کا بک کروایا، لہذا کچھ ہی دیر میں مجھ سے کہیں زیادہ خوش لباس اور اونچے درجے کے دکھائی دینے والے مسافر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے پیچھا جا رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں اپنے کالج کے روٹ پر چلنے والی لوکل بس یاد آ گئی جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک ان گنت سفر کیے تھے، کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کنڈکٹر ترس کھا کر چند سکوں کے عوض مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اسپین کے جس 7 ستارہ ہوٹل میں میرا قیام تھا، اس کے صدارتی سویٹ سے باہر دیکھنے پر سفید پتھر اور لکڑی کا بنا ایک بہت بڑا گول اکھاڑا دکھائی دیتا تھا۔ میرے مہربانوں نے اگلی شام معاہدہ طے ہو جانے کی خوشی میں مجھے اسی اکھاڑے میں انسان سے جنگ دکھانے کا اہتمام کر ڈالا۔ میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ میرے مہربان بضد تھے کہ کوئی اسپین آئے اور تماشا نہ دیکھے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو دنیا کے سبھی بڑے خواب ایک جیسے لگتے ہیں، وہاں یہ بھاگ دوڑ، وہی نفسا نفسی، وہی سب کا ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ خوش اور مطمئن جان کر
اپنے آپ کو مزید مشقت میں مبتلا کرنا، مگر یہ شہر باقی بڑے شہروں سے کچھ جدا دکھائی دے رہا تھا۔ مشرقی اور مغربی تعمیر کا سنگم۔ مجھے بچپن میں لائبریری سے کرائے پر لی گئی الف لیلا کی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ وہی عمر، وہی ستونوں کے قوس و قزح، اندرون شہروں اینٹوں کی بنی گلیاں اور راستے نئے تعمیر کا شاہکار۔ الف لیلا گھر اور عمارتیں مسلمان کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنا عروج اور پھر جتنا زوال ہم مسلمانوں نے دیکھا ہے، اتنا شاید کسی اور قوم اور مذہب نے نہیں دیکھا۔ اور شام 4 بجے ہم اکھاڑے میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انسان سدا کا وحشی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں ہمیشہ ہی لطف آتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں فائٹنگ کے سویٹ پر سرخ جیکٹ اور سر پر کالا ہیٹ پہنے ایک سرخ چادر لہراتا ہوا ہسپانوی فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا تو تماشا بینوں نے تالیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہماری لڑکیوں نے اس وجیح لڑکے پر پھولوں کی بارش کر دی، مگر فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس پر پھینکا تھا۔ میرا خاص مہربان مجھے ساری رویداد کسی رواں تبصرے کی طرح سنا رہا تھا۔ یہ لڑکا اسپین کے بہترین بل فائٹر میں سے ایک تھا، جسے لوگ انطولیو کے نام سے جانتے تھے۔ انطولیو آج تک اسپین کے 99 جنگلی بھینسوں کو ایسے اکھاڑوں میں ہرا کر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور آج اس کا یہ 100واں مقابلہ تھا، اور اس نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے عمل کر کے ماریا سے شادی کرے گا۔ سارا شہر یہ بات جانتا تھا، اس لیے آج اکھاڑے میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ دوسری جانب اندھیرے قید خانے میں کھڑا بھینسا آج اپنی 100ویں لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھ چھوڑا تھا، اور کلر نے اپنے 99 گزشتہ مقابلوں میں کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیڑے بنا اسے اکھاڑے سے واپس نہیں بھی جانے دیا تھا۔ مگر اپنے وقت کے یہ دونوں بہترین لڑاکا آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہے تھے۔ انطولیو نے اپنی تلوار کی چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا، اور کمرے میں جو کلر نے اپنے کھروں سے زمین کو کھرچا۔ ماریا نے انطولیا سے وعدہ کیا تھا کہ اس آخری بھینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دے گا، کیونکہ ماریا اپنے محبوب کے توانا جسم پر مزید نوکیلے شکنجوں کے کاٹ اور زخموں کے نشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انطولیو اپنی سیاہ نشی چمکیلی پوشاک کے فن بند کیے گھٹنوں تک اپنے مخصوص چمڑے کے جوتوں کے تسمے باندھے اور تلوار کی نوک زمین پر ٹیک کر ایک شان ادا سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اب لڑائی کے لیے تیار ہے۔